बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ है ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी ख़बर, नवाज़ शरीफ की नाअहली ख़त्म, कानून पास हो गया, आगे क्या होने जा रहा है इस पर बात करेंगे। फिर नून लीग ने 2 अहम रहनुमाओं को मरकज़ी क़यादत से निकाल दिया, इस पर भी बात करेंगे। फिर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान लापता, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान को जितना कर्ज़ IMF ने देना था उतना एक दोस्त मुल्क ने दे दिया, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक़ जब शरपसंदों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो रहा है, इसी दौरान मिलिट्री कोर्ट से एक अहम सज़ा याफ्ता शख्स सज़ा पूरी किए बगैर बाहर आ गया, इस पर भी बात करेंगे। ये बड़ी अहम ख़बरें हैं। हमारी कोशिश होती है कि आप तक सारी अहम ख़बरें जब हम कोई व्लॉग कर रहे होते हैं तो पहुंचा दी जाएं, क्योंकि आपका ये राइट है। सबसे पहले मैं, चूँकि हम 100 यतीम बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, 200 यतीम बच्चियों और बेवाओं को मशीनें, सिलाई मशीनें दे रहे हैं, और ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत जो आप कुर्बानी जो भी हमारे साथ करना चाह रहा है तो वो भी थोड़ा सा जल्दी करें, क्योंकि टाइम बहुत शार्ट हो रहा है। आपका माशाल्लाह तामुन जारी है। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, तो आप अपनी उस खबर पे आ जाएं। सबसे पहले नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म होने पर बात कर लेते हैं। नवाज़ शरीफ की नाअहली ख़त्म होने जा रही है, अब कौमी असम्बली में जाएगा केस। जी, कानून सेनेट से पास हो चुका है। इसकी तफसील ये है कि सेनेट के इलेक्शन एक्ट में तब्दीली की गई है 2017 वाले में। अच्छा, इसमें 2-3 बातें हैं हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसकी तरफ आपका इशारा है। नवाज़ शरीफ साहब 62(1)(f) के तहत नाअहल हुए और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ताहयात नाअहल करार दे दिया। अच्छा, 62(1)(f) के तहत, हालांकि आइन में नहीं लिखा हुआ कि 62(1)(f) के तहत कोई अगर नाअहल हो, आइन इस पर खामोश है। उसी चीज़ को वाज़े किया गया है कि कोई भी शख्स अगर 62-63 का आइन की शिकें हैं, अगर इनके तहत कोई नाअहल होगा तो उसकी नाअहली 5 साल के लिए होगी। अब जब नाअहली 5 साल के लिए होगी तो 5 साल ख़त्म हो चुके हैं। नवाज़ शरीफ साहब नाअहल 2017 में हुए थे, वो 2022 में ख़त्म हो चुके हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली जब कानून बन जाएगा, यानी कौमी असम्बली से पास हो के जब प्रेसिडेंट दस्तखत कर देंगे, तो नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ़ है, और साथ साथ नवाज़ शरीफ साहब के साथ साथ जहांगीर तरीन साहब को भी रिलीफ़ है, कुछ और लोगों को भी रिलीफ़ है। तो इस हवाले से ये बहुत बड़ी ख़बर है, मैं समझता हूँ। जब ये सदर के पास जाएगा साइन होने के लिए, तो फिर क्या वो इसकी राह में रुकावट बन सकते हैं? राह में देखें, सदर साहब अगर रुकावट बने भी सही तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 दिन बनेंगे, वो रिटर्न करेंगे, दोबारा पास हो जाएगा और ख़त्म हो गई बात। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब सदर साहब, चूँकि आपको पता है कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गई है, वो अच्छे बच्चे बन गए हैं, इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि सदर साहब इस कानून की राह में रुकावट बनेगा। हर कानून की राह में भी रुकावट नहीं बनना ना। तो और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट भी, वो कोई एक आध कानून या इस तरह की कोई बात होती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट खुद का, ये मौजूदा चीफ जस्टिस साहब कह चुके हैं कि ये ताहयात नाअहली वाला ये काला कानून है, क्योंकि उनको पता था ना भाई, अब इमरान खान साहब, एक तरह से इमरान खान को भी इससे फ़ायदा हो जाएगा कि अगर वो भी 62(1)(f) के तहत नाअहल होते हैं, जो कि उनके मुकदमात चल रहे हैं, तो वो भी 5 साल तक नाअहल होंगे। ताहयात नाअहल, उनकी भी ताहयात नाअहली ख़त्म हो जाएगी और हो भी नहीं सकेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक इस कानून में क्या तब्दीली हुई है? इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक इस कानून में ये तब्दीली हुई है, उसका सेक्शन 57, कि भाई अब जो इलेक्शन की तारीख़ सदर साहब देते थे ना, अब इलेक्शन की तारीख़ इलेक्शन कमीशन देगा। इलेक्शन की तारीख़ इलेक्शन कमीशन देगा, और अगर उस इलेक्शन की तारीख़ में कोई रद्द बदल करना होगा, कोई रीशेड्यूलिंग करनी होगी, वो भी इलेक्शन कमीशन करेगा। पहले सदर का अख्तियार था, तो वो सदर का अख्तियार ये ख़त्म हो जाएगा इलेक्शन की तारीख़ देने का। तो ये वाली सूरत हाल है। अच्छा, इस कानून की आड़ में कुछ सेनेटर्स ने बारीक वारदात भी डाली। वो मेंशन करना ज़रूरी है। बल्कि मैं तो हैरान हूँ, उसमें रज़ा रज़वानी साहब भी साथ शामिल थे। उन्होंने अपनी मराद का बिल भी पास करवा लिया।
قائد ایوان کا، قائد حزب اختلاف کا، باقی سینیٹرز کا، مراعات کا بل بھی پاس کروا لیا۔ غریب لوگ ہیں بیچارے سارے، زکوٰۃ شکات لگتی ہے ان پر، تو خیر۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ کیا نواز شریف اب چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں؟ جی بالکل بن سکتے ہیں۔ جب یہ قانون پریزیڈنٹ کے دستخطوں کے ساتھ قانون بن جائے گا تو وہ بالکل بن سکتے ہیں، اور جب وہ آئیں گے، اب وہ بنے نہ بنے ان کی اپنی مرضی، لیکن ایک یہ ہے کہ نااہلی ان کے ختم ہو سکتے ہو۔ میرا خیال ہے، میری اپنی پرسنل اسیسمنٹ ہے کہ ایک وزیر اعظم کے لیے نو ڈاؤٹ شہباز صاحب بہت ہی مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے، جو آپ اس کو کہیں نا، بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے، نو ڈاؤٹ ہے، لیکن اس پوسٹ کے لیے جب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ شہباز شریف صاحب پنجاب میں تھے اور نواز شریف صاحب یہاں تھے، تو اس وقت مرکز میں، تو اس وقت کچھ اور ہی کام کرنے کا لیول تھا۔ تو آئی تھنک کہ وزیر اعظم کی پوسٹ پر جس کا سٹیچر بڑا ہونا اس کو زیادہ سوٹ کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے نون لیگ نے یہی فیصلہ کیا ہو کہ چوتھی مرتبہ، اور میرا خیال ہے یہ ورلڈ ریکارڈ ہوگا، 2 مرتبہ 3 مرتبہ لوگ پوچھ رہے ہیں، لیکن اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کوئی چوتھی مرتبہ بھی رہا ہے اگر نواز شریف صاحب بن جاتے ہیں۔ ان کی راہ میں یہ رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں۔ اچھا، آج نون لیگ کا جنرل کونسل کا اجلاس ہوا، شہباز شریف صاحب دوبارہ پارٹی کے صدر منتخب جی ہوئے، بالکل، اور مریم نواز شریف صاحبہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بن گئیں۔ جی بالکل۔ اچھا، 2 مرکزی رہنما مرکزی قیادت سے نکال بھی دیے گئے، شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب، ان کو اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے شاہد خاقان عباسی کو نون لیگ نے کتنی عزت دی ہے۔ جب نواز شریف صاحب نااہل کیا گیا ان کو، تو پھر اس کے بعد چودھری نثار بھی تھے، خواجہ آصف بھی تھے، خواجہ سعد رفیق بھی تھے، اور بھی بہت بڑے بڑے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حوالے سے مطلب ہے، لیکن ان کو چنا گیا، ان کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ مفتاح صاحب کو 2 مرتبہ پارٹی نے وزیر خزانہ بنایا۔ ان دونوں نے پارٹی کے ساتھ کیا کیا؟ مطلب کیا ہو گیا کہ اگر مریم نواز صاحبہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بن گئی ہیں تو پھر قربانیاں بھی تو دی ہیں نا۔ ایسی تو کوئی بات، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب شریف خاندان نے سارے عہدے اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ شریف خاندان نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو وزیر اعظم بنایا تھا نا، مفتاح صاحب کو 2 دفعہ وزیر خزانہ بنایا تھا نا، انہوں نے کیا کیا پھر؟ اگر شریف خاندان، میں کہتا ہوں کوئی بھی خاندان، چاہے وہ بھٹو خاندان ہو، شریف خاندان ہو، کچھ بھی ہو، اگر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کوئی اس طرح کی اقربا پروری ہے، یہ ادھر پھر بھی کچھ نہ کوئی جمہوریت ہے، وہاں پیپلز پارٹی میں بھی جمہوریت ہے۔ اب اگر آپ پی ٹی آئی کو دیکھ لیں تو وہ تو علل اعلان کہتے ہیں عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ اس کا مطلب ہے عمران خان کے علاوہ کوئی ادھر نظر ہی نہیں آتا، وہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے، بالکل مکمل ڈکٹیٹرشپ ہے۔ اگر یہاں پر آپ اقربا پروری کہہ رہے ہیں، نیپوٹزم کہہ رہے ہیں، تو یہاں پر تو ڈکٹیٹرشپ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نظر ہی نہیں آتا ان کو۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اگر عوام کسی کو چوز کرتے ہیں کل کو، اب دیکھیں شاہد خاقان عباسی صاحب اپنے گھر کی سیٹ نہیں جیت سکے، مفتاح اسماعیل صاحب کراچی سے نہیں جیت سکے، اس کے باوجود بھی ان کو مشیر خزانہ بنایا، اس کے باوجود بھی شاہد خاقان عباسی صاحب مری سے ہار گئے، لیکن ان کو لاہور لا کے ان کو لاہور سے جتوایا گیا۔ اس سے زیادہ عزت کیا ہو سکتی ہے؟ وزیر اعظم بنایا گیا ان کو، اس سے زیادہ عزت کیا ہو سکتی ہے؟ تو بھائی کو اونچ نیچ آتی ہوتی ہے، یہ کون سی بات ہے؟ بہت ساروں پہ آئی اونچ نیچ، تو اب عجیب سی بات ہے۔ اچھا، آج شہباز شریف صاحب اسحاق ڈار صاحب کے حق میں بول رہے تھے۔ جی بالکل، شہباز شریف صاحب اسحاق ڈار کے حق میں بولے ہیں، نواز شریف صاحب کے حق میں بولے ہیں۔ لگتا ہے ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا نواز شریف کے خلاف جو باتیں کریں گے ان کی پارٹی میں جگہ نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نواز شریف کے خلاف باتیں کر رہے ہیں نا، کچھ لوگ ظاہری کر رہے ہیں، کچھ لوگ خفیہ کر رہے ہیں، ان کو پیغام، اور ساتھ کہا کہ جو اسحاق ڈار کی ٹانگیں کھینچیں گے ان کی بھی پارٹی میں جگہ نہیں ہوگی۔ تو اسحاق ڈار کی ٹانگیں کون کھینچ رہا ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ مفتاح صاحب آپ پارٹی کے اندر رہ کے ان کو مشورے دیں نا، ان کے ساتھ کام کریں نا، آپ کو مور دین ویلکم کہا جائے گا۔ لیکن آپ تو ٹی وی پہ بیٹھ کے روزانہ پاکستان کو ڈیفالٹ کروا رہے ہیں۔ مطلب ہے نون لیگ والے عمران خان سے یا عمران خان کی جماعت سے یا ان کے سوشل میڈیا سے شکوہ کیا کریں؟ ان کے اپنا مفتاح اسماعیل صاحب ہر چوتھے گھنٹے بعد کہہ رہا ہے پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، یہ اگلے مہینے ڈیفالٹ کر گیا، سال تو ہو گیا ڈیفالٹ نہیں کیا الحمدللہ۔
لیکن وہ ہر مہینے کہہ رہا ہے کہ اگلے مہینے پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. تو پھر ایسے ہوتا ہے کوئی؟ اچھا، عمران خان کے دور حکومت کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے وہ لاپتہ ہو گئے. اعظم خان صاحب. بالکل اللہ کی شان ہے، کسی زمانے میں وہ سیاہ سفید کے مالک. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بندہ جہانگیر ترین صاحب اپنے کتنے انٹرویوز میں کہہ چکا ہے کہ میرے خلاف سازش اسی اعظم خان نے کی ہے. جہانگیر ترین صاحب، ہمیں یاد ہے آپا فردوس صاحبہ کو اپنے آفس میں انتظار کروا کے ادھر ہی انہوں نے ریزائن لے لیا تھا. خبریں آئی تھیں اس پر، ہم نے وی لاگ بھی کیا تھا کہ ایک مرتبہ شاہ محمود قریشی جانے لگے اندر، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہیں. ہاں جی بیٹھے. انہوں نے کہا نہیں ابھی آپ نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا میں کیوں نہیں جا سکتا، میں وائس چیئرمین ہوں اور ساتھ وزیر خارجہ ہوں، تو میں کیوں نہیں جا سکتا. اٹھ کے ان کو روکنے لگے تو شاہ محمود قریشی نے ان کے منہ پہ تھپڑ دے مارا تھا. تو یہ وہ بندہ تھا کہ جس نے، اور ابھی آپ کو پتہ ان کی کرپشن کی داستانیں بھی ان کو نیب نے بھی طلب جی نیب نے بھی طلب کیا ہے، غالباً 19 تاریخ کو 19 کو ہی کیا ہے نا. تو 19 تاریخ کو ان کو نیب نے بھی طلب کیا ہے. پنکی پیرنی کو ساتھ طلب کیا ہے، ان کو بھی طلب کیا ہے. ان کے ساتھ ایک پورا نیٹ ورک ہے. یہ بات نہیں ہے سیاہ سفید کا، جس طرح سے آپ نے کہا نا مالک، بالکل سیاہ سفید کا مالک. کسی قسم کا کوئی آپریشن ہو رہا ہے، سارے آپریشنل ارینجمنٹ انہی کے تحت. سارے چیف سیکرٹری اسی کے کہنے پہ جناب وہ چینج ہو رہے ہیں، ٹرانسفر ہو رہے ہیں، سیکرٹریز، چیف سیکرٹریز. ان کا ایک یوں سمجھ لیں کہ فرنٹ مین ایک وہ شہاب علی شاہ جو خیبر پختونخوا میں وہ وزیر اعلیٰ کا پرنسپل سیکرٹری بھی رہے اور پھر اس کے بعد ایڈیشنل سیکرٹری وغیرہ، وہ بھی انہوں نے بھی، وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں جو امیر ترین بیوروکریٹ ہے وہ شہاب علی شاہ ہے. تو اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ مطلب وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس حوالے سے اب وہ اگر لاپتہ ہوئے، مجھے نہیں پتہ، ان کی ایف آئی آر بھی کٹ چکی ہے. ان کے بھتیجے نے ایک درخواست دی تھانہ کوسار میں، G63 میں ان کا گھر ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ کل جا رہے تھے کوئی شام میں کہیں کوئی آفس کی، 22 گریڈ کے ہیں، ابھی سرونگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ کل جا رہے تھے تو شام کو، تو اچانک ہی وہ لاپتہ ہو گیا. ان کا فون نمبر بھی بند ہو گیا. ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس پہ ہم عمل درآمد کریں گے. ابھی نہیں پتہ کہ وہ لاپتہ ہوئے ہیں یا خود سے روپوش ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خود سے بھی روپوش ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ لاپتہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو وہ بندہ ہے نا کہ جو وہی سیاہ سفید کا مالک، اور ہر چیز ہی یہی کیا کرتے تھے اور ہر پٹھا مشورہ عمران خان کو یہی دیا کرتے تھے. تو اب دیکھیں ان کے پاس تو بڑے راز ہیں نا، ان کے پاس تو بہت کچھ ہے. تو یہ اب جہاں بھی گئے ہیں تو وہاں بتائیں گے. جتنا قرض ہمیں IMF نے دینا تھا اتنا اب ہمیں چائنا سے مل گیا ہے. جی الحمدللہ، اور وہ قرض آ چکا ہے. تو کیا اب ہم نے IMF کو خدا حافظ کہہ دیا؟ لگ یہی رہا ہے، ڈار صاحب نے بھی کہا ہے اور لگ یہی رہا ہے کہ ہم نے ان کو IMF کو خدا حافظ کہنا ہوگا، کیونکہ چائنا نے اب $1 ارب دے دیا. آج اس سے پہلے بھی دیا. ہم نے بہت سارے قرضے جو ہے نا جو ہمارے ڈیو تھے وہ بھی ہم نے پے کیے ہیں. تو کیسے پے کیے ہیں؟ ایک طرح سے کہتے ہیں خزانہ خالی ہے، ہمارے ریزرو بھی ختم ہیں تو قرضے بھی پے ہو رہے ہیں. تقریباً کوئی یوں سمجھ لیں کہ $8-10 ارب کے آپ نے قرضے ریفنڈ کیے ہیں، ری پے کیے ہیں، تو سود سمیت کیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو دے رہا ہے نا. اور ڈار صاحب نے جیسے کہا ہے کہ میں فی الحال تفصیلات پبلک نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں. میں نون لیگ کے آفیشیل میڈیا پر دیکھ رہا تھا، ایک سینئر صحافی ہیں اپنا سلیم بخاری صاحب، انہوں نے کہا کہ چائنا نے مکمل یوں سمجھ لیں کہ وعدہ کیا ہے اور پلیج دیا ہے پاکستان کو، پاکستان کا یوں سمجھ لیں ٹھیکہ لیا ہے کہ میں آپ کے سارے قرضے اتاروں گا. ٹھیک ہے، اور وہی ویڈیو نون لیگ کے آفیشیل ٹویٹر پر میں نے لگی ہوئی دیکھی ہے. اس کا مطلب کچھ تو ہے نا. تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب ہے جو IMF کی سخت شرائط تھی پاکستان ان کو ماننے کا پابند تو نہیں ہے. آئی تھنک کہ نہیں، اب ہونا بھی نہیں چاہیے. جو اپنے عوام پر اور میرا خیال ہے کہ ان شرائط کو ریورس کرنا شروع کر دیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے گھی اور کوکنگ آئل، یہ دوست کچھ بتائیں گے کہ یوٹیلیٹی سٹور پر 1 مہینے میں 3 مرتبہ سستا ہوا ہے، 3 مرتبہ. اور سستا بھی ایسے نہیں، 60 روپے، 70 روپے، 95 روپے.
100 روپے اس طرح سے جو ہے نا 1 کلو یا 1 لیٹر کے پیچھے ہو رہا ہے، اور یہ تیسری مرتبہ ہوا ہے پچھلے دنوں۔ اسی طرح سے کچھ اور سبسڈیز، اب پیٹرول کا دیکھیں آج تو خیر برقرار رہی، لیکن جب جیسے ہی یہ آ جائے گا مارکیٹ میں اگلے 5-7 روز میں یہ رشیا سے آیا ہوا تیل، تو بس پھر اس کے بعد جو اگلا نیکسٹ 15 دن کے بعد ہوگا اس میں بھی ریلیف ملے گا، اور بہت ساری چیزیں اور بھی ریورس ہو رہی ہیں۔ آج اسحاق ڈار صاحب نے دھمکی دی ہے کہ وہ جو عمران خان کے دور میں اسٹیٹ بینک کا قانون پاس ہوا تھا ہم اس کو ریورس کر دیں گے۔ اسٹیٹ بینک کا جو قانون پاس ہوا تھا نا، رضا باقر صاحب آئے تھے IMF سے، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک کا جو قانون ہے یہ ایک ڈریکونین لا ہے، یہ ایک کالا قانون ہے، اور اس سے پورے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو بیچ دیا گیا۔ میرے ساتھ انٹرویو میں ڈار صاحب نے کہا تھا کہ ہم جب آئیں گے تو اس کو ہم ریورس کریں گے، اور پھر اس کے بعد میں نے پوچھا بھی تھا، اور میں نے یہاں ویلاگ میں پوچھا تھا، بات ہوئی تھی، تو غالباً اس وجہ سے کہ وہ پروسیس چل رہا تھا، وہ اپنا قرضے کا اور بار اور سارے مذاکرات چل رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار ابھی اس کو نا ہم چیزوں کو خراب نہیں کرتے، اگر ہم اسٹیٹ بینک کے قانون کو واپس کر دیں، اس کو آتے ہی واپس کرنا چاہیے تھا۔ تو ڈار صاحب نے اب تھریٹ کیا ہے، وارن کیا ہے کہ ہم اس قانون پر بھی نظر ثانی کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ قانون بھی تبدیل ہو سکتا ہے، تو کرنا چاہیے۔ آ جاتے ہیں اپنی 9 مئی کی خبر پر۔ ایک طرف تو ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کے جو سانحہ ہے اس میں جو شامل افراد تھے ان کے خلاف ملٹری کورٹس میں ٹرائل چل رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ حسن عسکری نامی شخص کو جس کو 5 سالہ سزا ہوئی تھی وہ 2 سال کی سزا کاٹ کے آج رہا ہو گئے۔ اچھا، وہ ایک آپ کو پتہ ہوگا میجر جنرل ریٹائرڈ کے بیٹے، ٹھیک ہے جی، ان کو سزا ہوئی کیوں تھی؟ ان کو سزا ہوئی تھی کہ جب جنرل باجوہ ایکسٹینشن لینے لگے تھے نا، اس ایکسٹینشن سے کچھ پہلے یا اسی دوران حسن عسکری صاحب نے جنرل باجوہ کو خط لکھا تھا، اور اس ایکسٹینشن کے خلاف لکھا تھا کہ سر آپ کو یہ ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے کیونکہ اس سے فلاں کا حق مارا جاتا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح سے۔ اور اس خط کی کاپیاں مختلف اور بھی کور کمانڈرز کو اور جرنیلوں کو بھی بھیجی تھی۔ اب ظاہر ہے اسے ان کے حساب سے بہت بڑا جرم تھا۔ جنرل باجوہ صاحب نے ان کو گرفتار کروایا اور ملٹری کورٹ میں ان کا مقدمہ چلا اور 5 سال ان کو سزا دی گئی۔ انہوں نے اپیل کی ملٹری کورٹ میں، 2 سال وہ سزا بھگت چکے تھے، اس کے بعد وہ بری ہو گئے۔ اس سے اب کچھ کوشچن سامنے آتے ہیں کہ کیا وہ سزا غلط دی گئی تھی، یا وہ سزا غلط نہیں دی گئی تھی لیکن چونکہ اب جنرل باجوہ صاحب چلے گئے ہیں تو وہ سزا بھی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک طرح سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سزا ایک انڈیویجول، مطلب حافظ صاحب، یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ وہ کسی کو مقدس گائے نہیں بنانا چاہتے کہ اگر آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں آپ تو اس حساب سے وہ کوئی نہیں، جب تک آپ کوئی دہشت گردوں کے سہولت کار نہیں ہیں، جب تک آپ 9 مئی جیسے واقعات کی سہولت کاری نہیں کرتے یا ان کی طرفداری نہیں کرتے یا ان کی وکالت نہیں کرتے، اس طریقے سے جو اسٹیٹ کے خلاف جرم ہے، جو اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف جرم ہے، جو شہداء کی توہین کی ہے جن لوگوں نے، اگر آپ ان کے وکیل بنتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ لیکن یہ میسج بھی دیا گیا ہے کہ آپ انڈیویجول پہ اگر تنقید کرتے بھی ہیں تو وہ کوئی اس طرح کا جرم نہیں ہے، تو وہ جنرل باجوہ کا جو ملزم تھا یا جس طریقے سے، تو اس کو رہا کر دیا گیا۔ اور سنا ہے یہ بہت ہی پڑھا لکھا بندہ ہے، بہت ہی پڑھا لکھا ہے، بہت ہی ویل ورسڈ، بہت ہی ڈیسنٹ، اور ظاہر ہے ان کا تعلق بھی مطلب ان کے والد صاحب ریٹائرڈ میجر جنرل ہیں، تو آئی تھنک کہ ان کی جو سوچ تھی وہ کوئی باغیانہ سوچ نہیں تھی بلکہ وہ ایک تنقیدی سوچ تھی۔ تو تنقیدی سوچ کو ویلکم کرنا بھی چاہیے، اور اگر تنقیدی سوچ پہ ماضی میں کوئی قدغن لگی ہے تو اس کو ہر لحاظ سے کنڈیم کرنا چاہیے۔ البتہ جو باغیانہ سوچ یا باغیانہ سوچ کا بھی غالباً ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ یہ نہ فیصلہ کر پائیں کہ یہ سوچ باغیانہ ہے یا تنقیدی ہے، لیکن جب آپ ڈنڈا اٹھا لیں، جب آپ آگ لگا لیں، جب آپ اب عالیہ حمزہ کہہ رہی ہیں کہ ریڈ لائن کہا تھا نا ہماری کراس نہ کرو، تو ہم بھی آج کینٹ کی ریڈ لائن کراس کریں گے، یہ عالیہ حمزہ کے الفاظ تھے۔ اور ساتھ ہی جناب یاسمین راشد صاحبہ کہہ رہی ہیں کور کمانڈر کے گھر جانا ہے،
اور جناب اجاز چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر ایک گملہ نہیں چھوڑا، سب کچھ تباہ برباد کر دیا۔ پھر آج خان صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں یہ کس نے کیا ہے؟ بھائی آپ اتنے بھی دودھ پیتے بچے نہ بنے نا، سارے کے سارے آپ کے اپنے رہنماؤں کے جو ہے نا بیانات آ رہے ہیں اور سارے وہ وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں، اور سب کے سب جو ہے نا یہ وہ صنم جاوید صاحبہ وہ گالیاں دیتے ہوئے جو ہے نا اس طریقے سے کھلا جلاؤ گھراؤ ہوا ہے، اور وہ ایک سوشل میڈیا پر اور وہ کیمرے میں کیپچر ہوا ہے اور کھلا جلاؤ گھراؤ، اور آپ کی کالیں بھی پکڑی گئی ہیں، تو پھر آپ آج کہتے ہیں کہ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔